मेरी फुप्पो की कोई औलाद नहीं थी और वो अम्मा से आकर कहती कि शहबाज को मेरी झोली में डाल दो, मैं इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। तो अम्मा इनकार कर देती। एक दिन घर में राशन ना होने की वजह से अम्मा से मेरी भूख ना देखी गई तो मुझे फुप्पो को दे दिया और वो मुझे शहर ले आई और मैं पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया। और जब फुप्पो मेरी शादी करने लगी तो मुझे अम्मा की याद आई और मैं इन्हें लेने गांव गया तो सामने का मंजर देखकर मैं चकरा गया, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था और एक गैर ज़रूरी सामान की तरह मुझे नज़रअंदाज किया जाता था। मेरी वालदा को मेरी कोई परवाह नहीं थी। बड़े बहन भाई आते जाते मेरे सर पर थप्पड़ मारते कहते कि तुम गंद मचाते हो, बहुत तंग कर रखा है तुमने। मेरे 3 भाई थे और 4 बहनें, और अब्बा का काम कारोबार भी बहुत अच्छा नहीं था। अब्बा बस हमें रोटी ही खिला सकते थे। एक ही कमरे में हम सब बहन भाई सोते थे और मेरी जगह तो जैसे होती ही नहीं थी, क्योंकि अब्बा अम्मा अपने कमरे में किसी को नहीं सुलाते थे। जब मैं भाई के साथ सोता तो वो मुझे टांग मारता, कहता चल जा बहनों के साथ जाकर सो। मैं बहनों के साथ लेटता तो बहनें मुझे कहती कि चलो तुम बहुत टांगे मारते हो, उधर जाकर सो जाओ। कमरे में जगह ना होने के बराबर थी। बस पूरे खाली कमरे में मोटी सी चादर बिछा दी जाती। एक तरफ मेरी बहनें सोती, दूसरी तरफ भाई सोता। कोई भी स्कूल में नहीं पढ़ता था। बहनें अम्मा से सिलाई सीखती थीं और मोहल्ले भर के लोगों के कपड़े सीतीं, और भाई कोई मैकेनिक की दुकान पर था, कोई इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर। मैं अभी छोटा था इसलिए घर पर होता था, लेकिन मेरी किसी को परवाह नहीं थी। 2-2 दिन मैं कपड़े नहीं बदलता तो ना तो मेरी बहनें मुझ पर तवज्जो देती और ना ही मेरी वालदा। गली में नंगे पाँव में आवारा बच्चों के साथ खेलता रहता, कभी कंचे कभी गुल्ली डंडा खेलने लगता। ज़्यादातर वक्त मेरा गली में गुजरता। नंगे पाँव गंदे मैले मट्टी से अटे कपड़ों में पूरा दिन अपने घर से बाहर गली में खाक छानता रहता। लड़कों के साथ लड़ता भी खेलता भी। भूख लगती घर आता, अम्मा से कहता अम्मा भूख लगी है, तो एक थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ता। चलो आराम से बैठ जाओ, पूरा दिन आवारा गर्दी करके तुझे भूख लग जाती है। खाना सिर्फ दोपहर को मिलेगा और रात को मिलेगा, वो भी बस एक रोटी चावल। चल जा यहाँ से। मैं भूख के मारे पेट पकड़कर बैठ जाता। एक तो खेल खेल के भूख भी ज़्यादा लगती थी, ऊपर से अम्मा रोटी भी सिर्फ एक देती थी, वो भी दोपहर को, और एक रात को। सुबह नाश्ते में पतली पानी जैसी चाय होती थी और साथ में सिर्फ 2 पापे। यही खुराक मेरे बड़े भाइयों की भी थी। अलबत्ता जो भाई इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक की दुकान पर थे, वो कुछ पैसे अम्मा को देते, कुछ अपनी जेब में रख लेते। इसलिए जब इनका जो दिल चाहता खाते थे। जब भी गली में कुल्फी वाला आता तो मेरा बड़ा दिल चाहता था। मैं बड़े भाइयों की बड़ी मिन्नत समाजत करता। कभी किसी को मुझ पर तरस आ जाता तो थोड़े बहुत पैसे मुझे दे देते। उस दिन मेरी ईद होती, मैं कुल्फी खाता। अब्बा ईद के करीब सफ़ेद रंग का पुराना सा कपड़ा उठाकर ले आते, जो कि इन्हें सस्ता मिलता था। इसके अंदर अब्बा का जोड़ा भी बनता, मेरे भाइयों के जोड़े बनते। जब मेरी बारी आती तो इतना ही कपड़ा बचता कि ऊंची सी एक शलवार और छोटी सी कमीज़ बनती। जब मैं वो कपड़े पहनकर मोहल्ले में जाता तो मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते, कहते लो शहबाज ने तो लुंगी पहन ली है, इतनी ऊंची शलवार पहनी है, इतना छोटा सा कुर्ता, क्या किसी ने खैरात में दिया है। सब हंसते थे और मैं रोता हुआ घर के अंदर आता। अम्मा से कहता कि सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अम्मा कहती तो मैं क्या करूं, तेरे बड़े भाई कमाते हैं तो तू थोड़ी कुछ करता है, जब कमाने लगेगा तो अपनी मर्जी के कपड़े भी ले लेना। मैं चुप सा हो जाता। बड़े भाई आते तो मैं गली में खेल रहा होता, 2-2 थप्पड़ सब मुझे लगाते, कहते भाई तुझे कोई और काम नहीं है, हर वक्त खेलता रहता है, स्कूल में तो दाखिल करवाया नहीं था, मैं कोई और काम क्या करता, बस सबकी मार खाता रहता था। कभी बहनें मुझे कहती कि जाओ सब्जी और सामान ला दो, मैं सामान लाता और इसमें से कुछ पैसों की चीज़ें भी खा जाता। घर आता तो मेरी बहनें मुझे मारती, अम्मा मुझे अलग डांटती। कभी कभी तो मुझे लगता जैसे मैं पता नहीं मार खाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैंने मार ना खाई हो, कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मुझे थप्पड़ ना पड़ा हो। कभी अब्बा से, कभी अम्मा से, कभी बहनों से, तो कभी भाइयों से। बहरहाल हर वक्त मुझे यही सुनने को मिलता था कि तू पता नहीं क्यों पैदा हो गया, ना काम का है और ना ही काज का है, और खाना तुझे दिन में 4 दफ़ा चाहिए। मुझे नहीं समझ आती थी कि मैं ऐसा भी क्या खा लेता था।
اماں ایک روٹی سے اوپر کچھ نہیں دیتی تھی۔ میرے باقی کے 3 بھائی کماتے تھے اور اماں کو جب بھی کہتے کہ اماں بھوک زیادہ لگی ہے، پورا دن کام کر کے آئے ہیں، تو اماں انہیں 2 پراٹھے بھی بنا کر دے دیتی تھیں، ساتھ میں دیسی گھی بھی لگا دیتی۔ دیسی گھی انہوں نے ایک ایسے دراز میں رکھا تھا جسے لاک رکھتی تھیں، چھوٹا سا تالا لگا کر رکھتی تھیں۔ میں تو ترس جاتا تھا، لیکن مجھے کبھی بھی دیسی گھی کا پراٹھا نہیں بنا کر دیا گیا، کیونکہ میں چھوٹا تھا، گلی میں کھیلتا تھا اور میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ میری عمر کے سب بچے یہی کرتے تھے، یا پڑھنے جاتے تھے یا کھیلتے تھے۔ ایک بار میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے اسکول میں داخل کروا دو، مجھے پڑھنا ہے، میں پڑھ لکھ کر بڑا صاحب بن جاؤں گا، پھر دیکھنا سب بھائیوں سے زیادہ میں ہی پیسے کما کر دوں گا۔ اماں میری بات سن کر کہنے لگیں، تیری شکل ہے پیسے کمانے والی، چل جا یہاں سے، تیری پڑھائی کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اس دن میرے سب دوستوں نے مجھے شرم دلوائی تھی کہ ہم سب اسکول جاتے ہیں، اس لیے میں نے بھی اماں سے کہہ دیا، لیکن وہی ڈانٹ پھٹکار ہی میری قسمت میں لکھی تھی۔ اماں کہتی، تو کچھ نہیں کر سکتا شہباز، تو کسی قابل ہے ہی نہیں۔ میری آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو جاتی، نہ میرے آنسو میرے بہنوں کو نظر آتے نہ میری ماں کو۔ بڑی بہن کا رشتہ آیا تو اماں نے غنیمت سمجھ کر فوراً سے قبول کر لیا، حالانکہ وہ ایک موچی تھا جس کے بیٹے کا رشتہ میری بہن کے لیے آیا، اور خود بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ موچی کا ہی کام کرتا تھا۔ پر اماں کہنے لگیں، جس کا جو رشتہ آتا ہے کرتے جاؤ۔ بہرحال میری بہن بہت روئی تھی کہ پتہ نہیں قسمت میں غربت ہی لکھی ہے، ایک بوسیدہ گھر سے اٹھ کر دوسرے بوسیدہ گھر میں جا بیٹھو۔ میری ماں نے اس کے سر پر بھی تھپڑ لگایا، کہنے لگی، بک مت، شکر کر کے خود سے رشتہ آ گیا، کسی کو کہنا نہیں پڑا، بس صحن میں ہی رنگ برنگی جھنڈیاں لگی تھیں۔ جس دن میری بہن کی شادی تھی، جوڑا تک اس کے سسرال سے آیا تھا، وہ بھی زیادہ قیمتی نہیں تھا، سرخ کپڑے پر گولڈن رنگ کا گوٹا لگا کر اسے سجایا گیا تھا۔ میک اپ بھی محلے کی لڑکیوں نے ہی میری بہن کا کر دیا۔ میری بہن دیکھنے میں بہت پیاری تھی، اس لیے اچھی لگ رہی تھی۔ زیور کے نام پر صرف کانچ کی چوڑیاں تھیں یا پھر آرٹیفیشل تھوڑی بہت جیولری پہنا دی گئی۔ ابا نے بس ایک بریانی کی دیگ بنوائی تھی، وہ بھی چکن کے ساتھ آلو، لیکن میں بڑا خوش تھا۔ اماں نے وہی مجھے عید کا پرانا جوڑا دے دیا کہ یہی پہن لو، حالانکہ باقی تینوں بھائیوں نے اچھے جوڑے پہنے تھے، بہنوں نے بھی، لیکن میں ان سب میں عجیب لگ رہا تھا۔ بہرحال بہن کی بارات سے 2 گھنٹے پہلے میری پھپھو لاہور سے کراچی پہنچی تھیں۔ میری پھپھو کے تو ٹھاٹ ہی الگ تھے، کافی مہنگا جوڑا پہن رکھا تھا اور میری بہن کو پیار کرتے ہوئے 10,000 ہاتھ میں پکڑائے تھے۔ کہنے لگیں کہ خالی پرس اچھا نہیں لگتا۔ پھر میرے ابا کو 1 لاکھ دیا کہ کھانے کا انتظام میری طرف سے کر دینا۔ کہنے لگیں بچی کا کوئی چھوٹا موٹا جہیز بھی بنایا ہے کہ نہیں۔ ابا کہنے لگے، میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ ہاں تھوڑے بہت سلائیوں کے پیسے زرینہ نے اکٹھے کر رکھے تھے، میں نے معمولی سا فرنیچر اس کے کمرے میں رکھوا دیا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ پھپھو نے 1 لاکھ اور دیا، کہنے لگیں ایسا کر چھوٹی موٹی فریج اور واشنگ مشین بھی بچی کو لے کر دو، اسی میں آج کل بچوں کی عزت ہوتی ہے۔ ابا نے وہ بھی سامان میرے بڑے بھائی کو خرید کر فوراً سے موچی کے گھر رکھوانے کے لیے کہہ دیا۔ بارات آئی تو میری بہن کی ساس کا موڈ کافی اچھا تھا، کیونکہ جہیز کی 2-3 چیزیں اور گھر پہنچ چکی تھیں۔ شادی بڑی عزت سے ہو گئی، ابا نے شکر ادا کیا تھا۔ میری پھپھو نے 1 ہفتہ یہیں رہنا تھا اور اماں بکھلائی سی تھیں، کہنے لگی نصرت کی شایان شان تو ہمارے گھر میں کمرہ بھی نہیں ہے۔ اس دن میں نے پہلی بار دیکھا کہ اماں ابا کی چارپائی صحن میں بچھی تھی اور پھپھو کی چارپائی کمرے میں ڈالی گئی، جو اماں ابا کا ہی مخصوص تھا۔ شادی کے اگلے روز ہی رات کی بچی بریانی اماں نے خاص طور پر پھپھو کے لیے گرم کی، ساتھ میں تھوڑا سا چکن منگا کر قورمہ بھی بنا دیا۔ میٹھے چاول بھی بچے ہوئے تھے، وہ بھی پھپھو کے سامنے رکھ دیے کہ پہلے پھپھو کھائیں گی، بچ گئے تو ہم بھی کھا لیں گے۔ ہمیں تو ایسے کھانے قسمت سے ہی نصیب ہوتے تھے، ورنہ وہی سوکھی روٹی، کبھی اچار کے ساتھ، کبھی پیاز کے ساتھ، تو کبھی تھوڑا کوئی سالن بھی مل جاتا تھا، دال یا سبزی کی شکل میں۔ بہرحال میں نے کہا چلو جب تک پھپھو ہیں ہمیں بھی اچھا کھانے کو مل جائے گا۔ جب پھپھو نے اکیلا اپنے آپ کو دسترخوان بچھاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگیں، باقی کے بچے نہیں کھائیں گے؟ میرے دونوں بھائی دکان پر جا چکے تھے اور تینوں بہنیں پھر سلائی پر جا کر بیٹھ گئی تھیں، البتہ میں کونے میں للچائی نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اماں کہنے لگی، نہیں،
بیٹے تو کام پر چلے گئے، بچیاں بھی کھانا کھا کر ہی اب سلائی پر بیٹھ گئی ہیں، پھر رات کو ولیمے پر بھی تو جانا ہے نا، اس لیے ابھی سے کام نپٹا رہی ہیں۔ میری پھپھو کہنے لگیں کہ یہ شہباز ہے نا؟ بڑے پیار سے میری پھپھو نے مجھے دیکھا تھا۔ اماں کہنے لگی ہاں، شہباز ہی سارے جہان کا نکما آوارہ گرد ہے، پورا دن گلی کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، پاؤں دیکھے ہیں اس کے، ننگے پاؤں کھیل کھیل کے کالے ہو گئے ہیں، شکل بھی دیکھو کیسی بگاڑ لی ہے، اچھا خاصا گوڑا چٹا رنگ تھا۔ پھپھو کہنے لگی میرے پاس آؤ، میں جھجکتے ہوئے پھپھو کے پاس گیا، کہنے لگی جاؤ منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اکیلے کھانا کھاتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، اماں نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نہیں پھپھو، میں کھانا کھا چکا ہوں۔ کہنے لگی چل، پورا منہ سوکھا ہوا ہے، ہونٹ بھی خشک ہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ پھپھو کے کہنے پر میں منہ ہاتھ دھو کر آ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے مت سمجھا، جلدی سے ہاتھ منہ دھوئے، پاؤں بھی دھوئے اور آگے پھپھو کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتا، پھپھو نے اپنے ہاتھ سے چاول لیے اور میرے منہ کی طرف بڑھائے۔ میں تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میری سگی ماں نے تو آج تک کبھی میرے منہ پر پیار نہیں دیا تھا۔ پھپھو کے ہاتھ سے میں نے چاول کھائے، نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ کہنے لگیں کیا ہوا، آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ میں نے کہا مرچیں بہت تیز ہیں پھپھو، شاید اس لیے۔ پھپھو میری اماں سے کہنے لگیں کون سی جماعت میں پڑھتا ہے شہباز؟ اماں کہنے لگیں اس آوارہ نے کیا پڑھنا ہے، اور تجھے تو پتہ ہے تیرے بھائی کا کام اتنا نہیں ہے، اتنے پیسے ہی کہاں ہوتے ہیں کہ بچوں کو پڑھائیں۔ حالانکہ میرے تینوں بڑے بیٹے بہت ذہین تھے، سمجھدار تھے، لیکن تعلیم دلوانے کے پیسے نہیں تھے، تبھی تو ایک کو میکینک کے پاس ڈال دیا، ایک کو پلمبر کا کام سکھا دیا اور تیسرے کو بجلی کا کام۔ اللہ اللہ خیر صلاح، ہنر آ جائے گا تو اپنے گھر بھی چلانا سیکھ جائیں گے۔ اور بیٹیوں کو بھی تم دیکھ لو، جیسا تیسا رشتہ آتا ہے ہم تو کر دیتے ہیں۔ بھائی 8 بچے ہو جائیں تو پھر کہاں تعلیم کا خرچہ ہوتا ہے، روٹی پوری ہو جائے یہی بہت ہے۔ اماں کے وہی دکھڑے جاری تھے۔ پھپھو نے ایک گہری ٹھنڈی سانس بھری، کہنے لگیں شکر کر، اللہ نے تجھے اولاد دی ہے۔ مجھے دیکھ، جب تیری شادی بھیا سے ہوئی تھی اسی وقت میری بھی شادی ہوئی تھی اشفاق بھائی سے، میں بس 1 سال ہی تو چھوٹی ہوں، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی، ترستی ہوں بچوں کے لیے، دل تڑپتا ہے۔ سب کچھ ہے میرے پاس، اپنا گھر، اچھا شوہر، یہاں تک کہ کام کرنے کے لیے ملازمین بھی ہیں، بس نہیں ہے تو کوئی بچہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری پھپھو کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ اماں کہنے لگی اچھا چل تو دل برا نہ کر، اللہ کی مرضی کے سامنے ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگی ایسا کر شہباز مجھے دے دے، میں اسے اچھے اسکول میں داخل کرواؤں گی، اسے اچھی تعلیم دلواؤں گی، بہت بڑا آفیسر بناؤں گی۔ اماں کہنے لگیں یہ نکما ہے، اس کے بھیجے میں کچھ نہیں بیٹھتا، پورا دن آوارہ گردی ہی کرتا ہے، لے جا بہن تو اسے، میں تو شکر کروں گی اگر یہ میرے گھر سے جائے گا۔ جب دیکھو 1 گھنٹے بعد کھیل کود کر آ جاتا ہے، اماں بھوک لگی ہے، اماں بھوک لگی ہے۔ پتہ بھی ہے کہ 2 وقت کی روٹی کے بعد اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ تیسرے وقت کی روٹی بھی دوں۔ میری ماں نے پھپھو کے سامنے سارے پول کھول دیے۔ میں بڑا افسردہ سا ہو گیا تھا کہ ہو سکتا ہے اب میری پھپھو مجھے لے کر ہی نہ جائیں، وہ سمجھیں گی میں تو نکما ہوں۔ رات کو جب ولیمے کے لیے ہمیں جانا تھا تب بھی اماں نے مجھے وہی جوڑا دیا جو میں نے بیرات پر پہنا تھا۔ پھپھو مجھے دیکھ کر کہنے لگیں یہ تو وہی جوڑا ہے جو تم نے کل پہنا تھا۔ میں نے نظریں چرائیں، میں نے کہا کپڑے نہیں ہیں میرے پاس، بس یہی جوڑا ہے جو عید پر پہنا تھا۔ پھر اماں نے کل بھی دے دیا اور آج بھی۔ بڑے تینوں بھائی کماتے ہیں نا، اس لیے اپنے کپڑے بنا لیتے ہیں، میں کماتا تھوڑی ہوں۔ کہنے لگیں تمہیں تو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، سب سے زیادہ اچھے کپڑے تمہارے پاس ہوں گے۔ میں نے کہا پھپھو لیکن اماں تو کہتی ہیں میں نکما ہوں، آپ کیا مجھے لے کر جاؤ گی؟ میرے دل میں ایک امید سی جاگی تھی۔ کہنے لگی ہاں کیوں نہیں لے کر جاؤں گی، ماشاء اللہ سے تم بہت ذہین ہو، اسکول جاؤ گے تو اچھا پڑھ بھی لوگے، بڑا افسر بناؤں گی تمہیں۔ پھپھو نے بڑی امید دلائی تھی، میں خوش ہو گیا۔ شادی ختم ہو چکی تھی، 8 دن رہنے کے بعد پھپھو نے کہا کہ میں اسے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ میں نے خوشی خوشی اماں سے کہا اماں میرا سامان پیک کر دے۔ اماں کہنے لگیں کون سا سامان، بس 4 جوڑے ہیں تیرے پاس، شاپر میں ڈال اور لے جا، دیکھ لینا 15 دن میں ہی تیری پھپھو تجھے واپس بھیج دیں گی،
جتنا تو آوارہ ہو چکا ہے نا، کوئی تجھے نہیں رکھے گا اپنے پاس۔ میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ میں پھپھو کے ساتھ جا رہا ہوں، اماں مجھے گلے لگائے گی، چومے گی، پیار کرے گی، 2 آنسو بھی ٹپکائے گی کہ میرا چاند سا بیٹا جا رہا ہے، میں اداس ہو جاؤں گی۔ لیکن اماں نے ایسا کچھ نہیں کہا، نہ ہی کسی بہن بھائی نے کوئی گرم جوشی دکھائی۔ میں پھپھو کے ساتھ چلا گیا۔ جب ابا ہم دونوں کو اسٹیشن پر چھوڑنے جا رہے تھے، بار بار میں ہی پلٹ پلٹ کر اماں کو دیکھ رہا تھا۔ اماں نے مجھے ایک بار بھی نہیں دیکھا، پر میرا دل ضرور تڑپ اٹھا تھا۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس آیا اور ان کے سینے سے لگ گیا۔ میں نے کہا، اماں آپ مجھے بہت یاد آئیں گی۔ کہنے لگی، اچھا اب زیادہ نخرے نہ کر، چل جا اور اپنی پھپھو کو تنگ مت کرنا۔ میں نے کہا، نہیں کروں گا۔ میں اپنے آنسو صاف کر رہا تھا اور اماں نے تو میرے آنسو تک صاف نہیں کیے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ تو مجھے یاد آئے گا شہباز، کچھ نہیں کہا۔ میں پھپھو کے ساتھ چلا گیا۔ پہلی بار میں نے ٹرین دیکھی تھی، پھپھو کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ پھپھو میں کھڑکی کے پاس بیٹھ جاؤں؟ کہنے لگی، ہاں بیٹھ جاؤ، یہاں سے سب کچھ دیکھتے ہوئے سفر گزر جائے گا۔ میں بڑی خوشی سے بیٹھا تھا۔ ابھی تھوڑا سا ہی سفر شروع ہوا تھا جب پھپھو نے اپنے بیگ سے مجھے چپس اور ٹافیاں نکال کر دیں، ساتھ میں ایک جوس کا ڈبہ دیا۔ کہنے لگی، یہ پی لو۔ میں بڑا خوش ہوا۔ مجھے تو کبھی کبھی میرے بڑے بھائی پیسے دیتے تھے تو میں 10 پیس کی کلفی کھا لیتا تھا۔ میں نے وہ چپس بھی کھائے، ٹافیاں بھی کھائیں، جوس بھی پیا۔ کھانا پھپھو نے مجھے ٹرین سے ہی منگوا کر دیا تھا، خود بھی وہیں سے کھایا تھا۔ پھپھو کے ساتھ بڑا اچھا سفر گزرا۔ ایک تو اسی والا ڈبہ تھا، ٹھنڈک تھی، بڑے مزے سے میں نے وہ سفر کیا تھا۔ لیکن جب پھپھو کے گھر پہنچا تو ان کا گھر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چھوٹا سا گھر تھا لیکن ڈبل سٹوری تھا۔ ایک کمرہ پھپھو نے صرف مجھے دیا تھا اور اس میں بھی ایک اے سی لگا ہوا تھا۔ بیڈ تھا، الماری تھی، کپڑے تو میرے پاس جو تھے وہ پھپھو کو پسند ہی نہیں آئے۔ اپنے میاں سے کہنے لگی، نواز مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں جا کر شہباز کے اچھے کپڑے لاؤں گی، اب یہ میرا بیٹا ہے۔ میرے پھپھا بھی مجھے بڑا پیار کرتے تھے، شاید ان کی اولاد نہیں تھی اس لیے۔ جس دن میں لاہور پہنچا شام کو ہی پھپھو مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ سلے سلائے کئی جوڑے مجھے خرید کر دیے، پینٹ شرٹ شلوار قمیض، اچھے جوتے، میرے بال بھی نائے سے میرے پھپھا نے کٹوائے۔ میں تو پہچانا نہیں جا رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا میں اتنا خوبصورت ہوں۔ چند دنوں میں میرا رنگ بھی صاف ہو گیا تھا۔ پھپھو نے ایک ٹیوشن بھی مجھے لگوا دیا۔ وہ سر مجھے شروع کی کئی جماعتیں 1 سال کے اندر پڑھا چکے تھے، مجھے اردو لکھنی سکھا چکے تھے، انگلش بھی میں کافی حد تک سیکھ چکا تھا۔ 1 سال بعد جب میں پھپھا نے میرا داخلہ اسکول میں کروایا تو مجھے تیسری جماعت میں بڑے آرام سے داخلہ مل گیا تھا۔ اب تو جیسے میری روٹین بن گئی تھی، میں اسکول سے آتا، پھپھو میرے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کرتی، کھانا کھا کر سو جاتا، پھر 3 بجے مجھے قاری صاحب پڑھانے آتے، میں سپارہ پڑھتا، وہ جاتے تو پھر میرے سر پڑھانے آ جاتے۔ شام کے 6 بجے فارغ ہوتا تو میری پھپھو مجھے بس 1 گھنٹہ دے دیتی تھیں، کہتی تھیں گھر کے سامنے باغ بنا ہے وہاں جا کر کھیل لو، اور میں کھیل کے جب واپس آتا تب تک پھپھو نے میرے لیے فرینچ فرائز بنا کے رکھے ہوتے یا سینڈوچ بنا کے رکھے ہوتے، میں پیٹ بھر کر کھاتا۔ کبھی کبھی اماں کی یاد ضرور آتی تھی، میں پھپھو سے کہتا کہ مجھے امی سے بات کرنی ہے تو وہ موبائل پر نمبر ملا کر دے دیتی، لیکن اماں نے ایک بار یہ نہیں کہا کہ شہباز تم مجھے یاد آتے ہو، کہتی اپنی پھپھو کو تنگ تو نہیں کر رہا، آوارہ گردیاں چھوڑیں کہ نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میں تو یہ سننا چاہتا تھا کہ اماں کہتی، شہباز میرے بغیر تمہیں نیند آ جاتی ہے؟ بیٹا مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی۔ اماں کو لگتا تھا کہ سارے جہان کی برائیاں مجھ میں ہیں۔ میں نے کہا، اماں میں اسکول جاتا ہوں۔ اماں ہنس کر کہنے لگی، یقیناً فیل ہی ہو جائے گا، کیوں اپنی پھپھو کے پیسے برباد کر رہا ہے؟ کوئی کام کاج کر لے، پڑھائیاں کسی کام نہیں آتی۔ کتنے ہی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جوتیاں گھساتے ہیں پر نوکریاں نہیں ملتی۔ بہرحال میری ماں مجھے باتیں ہی سناتی تھیں۔ میں نے کہا، اچھا آپا سے بات کروا دو۔ میرا دل اپنے بہن بھائیوں کے لیے بڑا اداس تھا۔ کہنے لگیں کہ جمیلہ شہباز سے بات کر لے۔ وہ کہنے لگی، رہنے دے اماں، اس نکمے سے میں نے بات نہیں کرنی، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ اچھا ہے یہ چلا گیا، دیکھو تو گھر میں کتنا سکون ہے۔ یہ سن کر میرا دل ڈوب کر رہ گیا تھا۔ نہ کوئی بھائی بات کرتا تھا، نہ اماں، نہ ہی میرا باپ، میں کسی کو بھی یاد نہیں آتا تھا۔ ایک دن تو میں پھپھو کے ساتھ لگ کر بہت رویا۔
میری دوسری بہن کی شادی تھی، انہی دنوں میرے فائنل پیپر تھے۔ پھپھو نے اماں کو بہت کہا کہ ایسا کرو شہباز کے سالانہ امتحان کے بعد شادی رکھ لو۔ اماں کہنے لگی اللہ اللہ کر کے تو رشتہ ہوا ہے، ایسا کرو اسے یہیں چھوڑ کر آ جاؤ، خود ہی اپنے پرچے دیتا رہے گا، لیکن تم نے ضرور آنا ہے نصرت۔ اماں کو صرف پھپھو کا انتظار تھا، وہ بھی شاید اس لیے تاکہ دوسری بہن جمیلہ کی بھی شادی اچھے سے ہو جائے۔ وہ پیسے جو اچھے دیتی تھیں۔ پھپھو کہنے لگی اس بار میں نہیں آ سکتی، البتہ پیسے بھیج دوں گی۔ اماں نے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا۔ میری پھپھو میرے سالانہ امتحانوں کی وجہ سے نہیں گئیں۔ اسے مجھ سے اتنا پیار تھا، اسی لیے میرے دل میں بھی پھپھو کی اہمیت بڑھنے لگی۔ میری پھپھو کی ایک نند اسے ملنے آتی تھیں۔ اس کی بیٹی بھی تھی جو اکثر میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ مجھے بھی وہ اچھی لگتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میں نے بڑے اچھے نمبروں سے BBA کیا تھا۔ میری چاروں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور بڑے 2 بھائیوں کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ میری نوکری بہت اچھی جگہ لگ چکی تھی اور تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ پہلی تنخواہ جب میں نے پھپھو کے ہاتھ پر رکھی تو وہ رونے لگیں، کہنے لگیں خدا تمہیں خوش رکھے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم اپنی ماں کو بھیج دو۔ میں نے کہا کہ اس پر آپ کا بھی حق ہے۔ کہنے لگیں بیٹا بس تم ایک انسان بن گئے، کامیاب ہو گئے، کافی ہے۔ میں نے تنخواہ اپنی اماں کو بھیجی تھی۔ اماں بڑی خوش ہوئیں۔ اماں نے مجھے دعائیں دیں، لیکن مجھے سب کچھ دکھلاوا لگنے لگا تھا۔ ہر بار جب بھی میں تنخواہ لے کر آتا، پھپھو کہتی کہ اپنی والدہ کو بھیج دو۔ میں اماں کو بھیج دیتا۔ اماں کو فون کر کے پوچھتا کسی چیز کی ضرورت ہے تو کہتی کہ اللہ تمہیں اور ترقی دے۔ ارے ضرورت کیوں نہیں ہے بیٹا، ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن ہر بار میں فون جلدی بند کرتا تھا۔ اماں کہتی کہ کیا تیرے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ ماں سے آ کے مل جائے؟ میں نے کہا ابھی نئی نئی نوکری لگی ہے اماں، نہیں آ سکتا۔ وہ کہتی ٹھیک ہے، اللہ تجھے اور کامیاب کرے۔ اماں کا لہجہ کافی دھیما پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ شاید بات صرف پیسے کی تھی۔ جب تک میں نکما تھا کسی کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب میں ایک افسر بن گیا تھا، میری تنخواہ لاکھوں میں تھی، اس لیے اماں کو اچھا لگنے لگا۔ میری پھپھو کہنے لگیں کہ زہرہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ وہ اپنی نند کی بیٹی کی بات کر رہی تھیں۔ میں نے کہا ہاں اچھی تو ہے۔ جب سے ہم بڑے ہوئے تھے میں نے زہرہ سے بات چیت چھوڑ دی تھی، کیونکہ اب بچپن والی بات تو نہیں رہی تھی۔ کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو، اچھی لڑکی ہے، پھر مجھ سے اب گھر کے کام بھی نہیں ہوتے، تمہاری پھپھو بوڑھی ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کہنے لگی تمہاری اماں سے پوچھ کر تمہارا رشتہ طے کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں آپ پوچھیں۔ بہرحال پھپھو نے اماں سے کیا بات کی کیا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میرا رشتہ زہرہ سے طے ہو گیا۔ ان دنوں میں بہت خوش تھا، کبھی کبھی زہرہ سے بات بھی کر لیتا۔ اس بار تنخواہ اماں کو بھیجنے لگا تو پھپھو کہنے لگی کچھ اپنی شادی کے لیے بھی جمع کرو، کل کو تمہاری بیوی آئے گی تو اسے بھی تمہارے پیسوں کی ضرورت پڑے گی نا، اور پھر تمہارے 3 بھائی اور ہیں، وہ بھی تو کما کر تمہاری ماں کو دیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اپنی تنخواہ میں سے اماں کو صرف 40,000 دیتا تھا، باقی پیسے اپنی شادی کے لیے رکھ لیتا۔ اماں نے کچھ نہیں کہا، بس ایک ہی بات کہتی تھیں آ کے مجھ سے مل جاؤ، لیکن شادی کے لیے پیسے جمع کرنے میں مجھے وقت ہی نہیں ملا۔ 1 سال میں اچھے خاصے پیسے جمع کر چکا تھا، اتنے کہ جس میں میری شادی اچھی خاصی ہو جاتی۔ شادی کے دن بھی قریب تھے۔ پھپھو کہنے لگیں جاؤ اپنے اماں ابا کو لے آؤ تاکہ تمہاری شادی تو دیکھ لیں، ان کے بھی تو کچھ ارمان ہوں گے تمہاری شادی کے حوالے سے۔ میں نے کہا ہاں میں لے آتا ہوں۔ جب میں لاہور سے اماں کے پاس گیا اور جیسے ہی گھر تک پہنچا، گھر ویسا ہی تھا، وہ سیدھا سا، لیکن اندر سے نہ جانے کیوں سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ابا نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو گھر میں ویرانے کا راج تھا۔ اماں چارپائی پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھیں، بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی تھیں۔ ابا کے بھی سارے بال سفید تھے۔ مجھے دیکھ کر تو دونوں نے پہلے پہچانا ہی نہیں۔ کہنے لگی کون آیا ہے؟ ابا کہنے لگے پتہ نہیں، کوئی سوٹ بوٹ میں آیا ہے، شاید ہمیں کوئی زکوٰۃ یا صدقہ دینے آیا ہوگا، کسی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ میں نے کہا ابا میں شہباز۔ میرا نام سن کر ابا مجھ سے لپٹ گئے۔ ابا کے کپڑے پرانے تھے، میلے کچیلے سے، اماں بھی ایسے ہی ہولیے میں تھیں۔ ابا مجھے گلے لگا کر رونے لگے، میرا چہرہ چومنے لگے، میری بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اندر آیا تو اماں بھی تب تک گیٹ تک پہنچ گئی تھیں، مجھ سے گلے ملنے لگیں، کہنے لگیں کہ تو آ گیا،
مجھے تو لگتا تھا تجھے دیکھے بنا ہی دنیا سے چلی جاؤں گی۔ میں تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے کہا اماں ایسا تو نہ کہیں، میں تو آپ کو لینے آیا ہوں، میری شادی ہے۔ کہنے لگی اللہ تجھے بہت خوشیاں دے، تو واقعی افسر بن گیا۔ میں نے کہا گھر خالی کیوں ہے؟ بھائی بھابھی کہاں ہیں؟ اماں رونے لگیں، کہنے لگیں سب چھوڑ گئے مجھے۔ تیرے بھائیوں نے شادیاں کرتے ہی اپنے تیور دکھا دیے، تیری بہنیں بھی نہیں آتیں، ہم دونوں بڈھا بڈھی کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب مجھے تیری قدر ہوتی ہے، تو یہاں ہوتا تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، تو ہمارا سہارا ضرور بنتا۔ تیرے ابا سے اب کوئی کام نہیں ہوتا اور تیرے بھائی کوئی خرچہ نہیں دیتے۔ جو پیسے تم بھیجتے تھے وہ تمہاری بہنیں آ کر لے جاتی تھیں کہ ہمیں جہیز اچھا نہیں دیا، سسرال والے باتیں سناتے ہیں، میرے ہاتھ سے پیسے چھین کر لے جاتی۔ کسی کو اتنا احساس نہیں کہ ہم دونوں بوڑھے کیسے گزارا کریں گے۔ کبھی کوئی صدقہ خیرات دے جاتا ہے تو 2 نوالے روٹی کے کھا لیتے ہیں، ورنہ تو فاقے ہی کاٹنے پڑتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی حالت سن کر مجھے رونا آیا تھا۔ میں دونوں کو ساتھ لاہور لے آیا، ایک کرائے کا گھر خریدا جو پھپھو کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ وہاں میں نے اماں ابا کو رکھا۔ شادی کے بعد زہرہ پھپھو کا بھی خیال رکھتی تھی اور میرے ماں باپ کا بھی جا کر ضرور پوچھتی تھی، کیونکہ میں نے اسے یہی کہا تھا۔ میں بھی ان کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن رہتا اپنے ماں باپ کے پاس تھا، کیونکہ ان کو بھی میری ضرورت تھی۔ میری ماں کہتی تھی جب تم پیدا ہوئے تو مجھے لگتا تھا کہ بن مانگی دعا کی طرح تو مجھے مل گیا، مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میرے پاس بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی، لیکن اب سوچتی ہوں کہ اللہ نے اچھا ہی کیا جو تجھے بھیج دیا، کم از کم ہمارا بڑھاپا تو اچھا گزر رہا ہے، تو نہ ہوتا تو ہم رول جاتے۔ یہ کہہ کر میری ماں رونے لگتی، کبھی مجھ سے کہتی میں نے تیرے ساتھ بہت زیادتی کی، میں باقی سب بہن بھائیوں کو پیار کرتی تھی لیکن تم سے نہیں کرتی تھی، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میں اماں کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر لگا دیتا اور کہتا کہ اماں ایسے مت کریں، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ میری ماں مجھے بہت پیار کرتی تھی، وہ پیار جو کبھی مجھے بچپن میں چاہیے تھا مجھے اب مل رہا ہے، ماں سے بھی اور پھپھو سے بھی۔